बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। कैपिटल स्पेशल के ईद ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मियां निसार आबिद। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और कैपिटल टीवी फैमिली की जानिब से तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। हमेशा की तरह कैपिटल टीवी ईद के पुरमसरत मौके पर अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ जो है वो हाजिर होता है। स्पेशल ट्रांसमिशन में आज मेरे साथ माहिर कानूनदान शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। आप एक सियासतदान भी हैं और इससे कब जो है वो वकालत के पेशे से मुंसलिक थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैपिटल टीवी की जानिब से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर ईद का पहला दिन है, कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी, आपको देख के बड़ी खुशी हुई और पूरी कौम को मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपकी पूरी मैनेजमेंट को और आपके कैपिटल टीवी वालों को सबको मुबारक, ईद मुबारक। ईद कुर्बा किस चीज़ का मैसेज देता है? देखें, सबसे पहला मैसेज है कुर्बानी देना। कुर्बानी देने के लिए सिर्फ ये जानवर कुर्बान करना काफ़ी नहीं होता, अपनी अनाओं की कुर्बानी दें, लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए अपने वक्त की कुर्बानी दें, अपने टाइम की कुर्बानी दें, पैसे की कुर्बानी दें, लोगों के लिए अपनी जो आपकी सबसे पसंदीदा तरीन चीज़ें हों वो कुर्बान करना सीखें। कौम के लिए कुर्बानी दें, बच्चों के लिए कुर्बानी दें। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है जो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को कबूल किया और उसके बाद से लेकर आज तक ये एक सिलसिला हमारे मुसलमानों में जारी व सारी है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बशर्ते कि अगर हम इसको समझें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, बचपन की ईद और अब की ईद क्या समझते हैं? कौन सी ईद अच्छी थी और कौन सी सबसे ज़्यादा इंजॉयबल ईद होती थी आपकी? देखिए जी, ईद तो फिर होती ही बचपन की है। इस वक्त तो ज़िम्मेदारियों वाली ईद होती है। इस वक्त तो आपने ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं। नो डाउट कि एक खुशी का दिन है, एक त्यौहार है, आपने दोस्तों को मिलना है, फैमिली मेम्बर्स को मिलना है। खुशी अल्लाह ताला आपको वैसे ही देता है, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। आपने एक नियत है, चीज़ें दुरुस्त सिमत में चल रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बचपन और लड़कपन में आप बिल्कुल वालिदैन के सहारे बैठते थे, उनसे आप ईदियाँ लेते थे और फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे और गपशप लगाते थे, वो वाली ईद का मुकाबला तो अब इस उम्र में हम लोगों की ईद का मुकाबला तो नहीं हो सकता। अब ज़िम्मेदारियों वाली ईद है, अब एहसास वाली ईद है, अब इर्द गिर्द के लोगों को देखने वाली ईद है कि कोई गरीब भूखा ना रह जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो और लोगों के चेहरों पे खुशियाँ हों। हमारी तो अब ये ख्वाहिश होती है। तो ये जो चंद एक दिन ईद के आते हैं, अल्लाह की दी हुई एक नेमत है और हम इसको नेमत समझ के बहरहाल मनाते हैं और इंशाअल्लाह ये खुशियों का दिन पक्की खुशियों में बदलेंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। कोई ऐसी ईद जो बहुत यादगार ईद आपकी रही हो? ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है अब हम वो क्या कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब वो जो बुरे से बुरे दिन हैं वो भी हमें कोई इतने बड़ा मुश्किल नहीं लगते। जो अच्छे से अच्छे दिन हैं वो भी हमारे लिए वो जिसको कहते हैं ना इमैटीरियल होते चले जा रहे हैं। तो कोई ऐसा याददाश्त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली बातें हैं कि हम जब गांव में होते थे, गांव में घूमते फिरते थे, गांव में हमारी बचपन गुजरा, ईद मनाते थे, वो हमारे सारे कज़न्स इकट्ठे मिलके तो हम ईद पढ़ते थे। अभी भी हम गांव में आमतौर पर ईद मनाते हैं, कभी साल में एक दफ़ा या एक या दो ईदें। तो फिर जब गांव में जाते हैं तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं, तो नेचुरली वो जो बचपन की यादें हैं तो वो बड़ी खुशियों वाली होती थी। तो वो थोड़ा सा वो नेचुरली वो याद आती हैं। वो लावालीपन होता था, आज़ादाना सोच होती थी। उस वक्त हमारे यहाँ तो मोबाइल शोबाइल का तो ज़ाहिर कंसेप्ट नहीं था, हमारे घर में बिजली भी नहीं होती थी उस वक्त। उस ज़माने में कोई इस तरह के और एक्टिविटीज़ भी नहीं होती थी कि हम टीवी देखते, एक रेडियो होता था, हमारे बुजुर्ग तो आमतौर पर BBC सुनते थे। सही है। बाकी भी होते थी चीज़ें। तो बहरहाल वो जो चीज़ें थी, वो जो एक सादगी का ज़माना था,
ان کی یادیں آتی ہیں، خوبصورت یادیں آتی ہیں۔ عید کا آج پہلا دن ہے، ظاہر ہے طرح طرح کے پکوان بھی ہر گھر میں پک رہے ہیں، قربانی کا جانور گھر میں سے کون پسند کرتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے اپنی چوائس اپنی پسند سے وہ رکھ لے۔ عام طور پر تو ہم 1 یا 2 بکرے لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بیٹے نے گائے کا بہو نے گائے کے میں حصہ رکھا ہے، صحیح ہے، بیٹے نے اونٹ میں حصہ رکھا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اس طرح مطلب ہر ایک کو اپنا اپنا آزادی ہوتی ہے، جو جس حصے میں شامل ہونا چاہے وہ اپنا حصہ رکھ لے، تاکہ پھر بیٹھ کے ہم پھر سارے آپس میں بھائی ماشاءاللہ یہاں ہیں یا پھر رشتہ دار ہیں، پھر بیٹھ کے تو اس دن اگلے دن پھر ہماری آپس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ آپ کا پسندیدہ کون سا گوشت ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو میرا خیال ہے میجورٹی لوگوں کا پسندیدہ گوشت جو ہے وہ مٹن ہی ہوتا ہے، لیکن عید کے زمانے میں تو پھر سب ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندے کا کھانے کو اس طرح دل بھی نہیں کرتا۔ پہلے 3-4 دن تو ہم سے بس وہ سبزی دال مل جائے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، اسی طرح ہی۔ آپ پیشے کے اعتبار سے جو ہے وکیل ہیں، یہ جو آپ نے پیشن جوائن کیا تھا، یہ ایک شوق تھا یا جس طرح کہتے ہیں کہ داخلہ لے لیا LLB میں تو بس اب اسی کو لے کے چلنا ہے آگے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ دیکھیں، میں تو شوق کے طور پر آیا، میں نے تو بچپن میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ قائد اعظم ایک وکیل تھے جس نے پاکستان بنایا، علامہ اقبال ایک وکیل تھے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، جس نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا، اقبال کا شاہین کا ایک تصور پیش کیا، مرد مومن کا تصور پیش کیا۔ وہ جو کنسیپچولی چیزیں تھیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں جب ہم پڑھا کرتے تھے، تو مجھے تو بچپن سے شوق تھا۔ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ ڈاکٹر بنے، اچھا، مجھے شوق تھا میں نے وکیل بننا ہے۔ وہ ہمارا جب تک میں وکیل بنا نہیں وہ ہمارا کنفلکٹ چلتا رہا والد صاحب کے ساتھ میرا، صحیح ہے۔ لیکن جب میں بن گیا تو پھر ان کا ہوا کہ نہیں، جس پروفیشن میں بچے کو خود شوق ہو اس میں اگر وہ آتا ہے تو اس میں وہ فلورش بھی کرتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو انوالو بھی کرتا ہے، اس میں آگے بھی جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بچے کو پرمیشن دینی چاہیے کہ جس میں اس کا اپنا شوق ہے اس کو الاؤ کیا جائے۔ سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ بطور وکیل آپ اپنی سروسز تو دے رہے تھے، اچانک سیاست میں آئے، ٹکٹ مل گیا، یہ کس کا مشورہ تھا؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے سیاست میں تو بار کی پالیٹکس میں تو میں شروع میں تھا، میں پہلے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھا، ٹھیک ہے، یونین کا میں سیکرٹری جنرل بنا، اسی پہ پابندی لگ گئی مارشل لا کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں۔ میری آخری یونین تھی 1983-84 میں، 83 میں الیکشن جیتے، 84 میں یونین کا سیکرٹری جنرل تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میں وکالت میں آیا تو مجھے بار پالیٹکس کا شوق تھا، میں پاکستان کی تمام بار کونسل بار ایسوسیشن میں انوالو رہا ہوں، ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا، اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر اینڈ وائس چیئرمین رہا، سپریم کورٹ بار کا الیکشن رہا پریزیڈنٹ کا، تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں۔ لیکن عمران خان کو میں پسند ضرور کرتا تھا، ظاہر ہے میں ان کے کیسز ویسز بھی کرتا تھا، لیکن جس وقت اس نے قوم کو پکارا اور باہر نکلے اور جس انداز سے اس کے اوپر ظلم، زیادتی اور رول آف لا کی وائلیشن شروع ہوئی، اس وقت میں سٹنگ پریزیڈنٹ تھا بار کا۔ اتفاق سے پورے پاکستان کی بار کونسل بار ایسوسیشن عمران خان کے خلاف کھڑی تھی عام طور پر، صحیح ہے، انکلوڈنگ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اور وہ روز کبھی عمر تابندیال کے خلاف بولتے تھے، کبھی عمران خان کے خلاف، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، وہ یعنی وہ اس انداز سے بیہیو کر رہے تھے کہ جیسے رول آف لا ان کے لیے سبجیکٹ امپورٹنٹ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ آئی اسٹوڈ فار ہم، میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا تصور رکھنے والا، پاکستان کی حکمرانی کا خواب دیکھنے والے بندے کے اوپر اس طرح ظلم زیادتیاں کرو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ سو آئی اسٹوڈ ود ہم، ناٹ ڈیسائیڈنگ کہ میں ان کی پارٹی میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب میں نے یہاں ان کو بلایا بار میں تو بڑی مخالفت ہوئی، ہائی کورٹ بار میں نے بلایا، غالباً یہ جون کا مہینہ تھا، جی جی، مئی میں جب وہ 25 مئی کا وہ کر رہے تھے پروگرام تو ہمارے اسلام آباد کے سارے راستے بند تھے، پورے لاہور اور وہ اس میں پنجاب میں ہمارے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہو گئے۔ میں بطور صدر پٹیشنر بن کے چلا گیا، وہ پھر سب کو ریلیز کرایا، صحیح، پھر جون میں ان کو بلایا، جون کے ہی غالباً آخری ہفتے میں پھر
پھر میں نے ایک رجیم چینج آپریشن اینڈ فال آؤٹ آن پاکستان، اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا، جس کے اوپر اگر یاد ہو عمران ریاض صاحب نے تقریر کی تھی، بالکل اس میں ایاز امیر صاحب نے کی، بالکل، اور وہ سارے جنہوں نے جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی نے کی، شمشاد خان نے کی، وہ سارے جو بڑے کیلیبر کے لوگ تھے یہ آئے اور انہوں نے اپنی سپیچز کی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن سے سب کے اوپر بڑا پریشر اور چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئیں. عمران ریاض کو اٹھا لیا، ایاز امیر کو تشدد کا نشانہ بنایا، جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کا بند کر دی اس کی پینشن. تو پھر محسوس ہوا کہ یار نہیں، یہاں تو اس کا مطلب ایسا گھٹن کا ماحول ہے کہ جس کو تبدیل کیے بغیر، اس کے لیے سیاسی جدوجہد کے بغیر آپ اس کو درست نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جب تک میں صدر تھا میں نے کہا کہ نہیں. اچھا پھر شہباز گل کا معاملہ آیا، اس کے ساتھ جو جسمانی تشدد ہوا، تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے سے گزریں. تو سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بی ود عمران خان، بٹ ناٹ ڈیسائیڈڈ کہ میں اس کی پارٹی میں شامل ہوں گا. ٹھیک ہے. لیکن جب میرا دور صدارت ختم ہو گیا، پھر 9 مئی آ گیا 2023 میں، اس کے بعد تو آپ کے سامنے دھڑا دھڑ جس طریقے سے وہ پتے گرنے شروع ہوئے، لیڈر گرنے شروع ہوئے، جس کی فائلیں تھیں وہ سب سے پہلے گرے. کوئی بھگوڑے بن گئے، کسی کا کیا مسئلہ نکل آیا، کوئی پریس کانفرنسز کر رہا ہے. وہ تو پھر ایسا سلسلہ شروع ہوا. سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بی ود ہم. الحمدللہ وہ دن آج کا دن میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں سیاست کو ایک عبادت سمجھ کے میں آیا ہوں. اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ اس پروفیشن میں ہیں، اس پالیٹکس میں ہیں، اور اگر لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور جدوجہد کرنا، جس کو میں سب سے بڑا جہاد سمجھتا ہوں، اور کلمہ حق بلند کرنا جابر سلطان کے سامنے سب سے بڑا جہاد سمجھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو امپلائڈلی تو آپ تو اس کا مطلب ہے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں نا. تو میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سو میں نے آواز اٹھائی اور آج تک میں اٹھا رہا ہوں اور خان کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوں. اور اب تو یہی فیصلہ ہے کہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تب تک خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. الیکشن کیمپین کے لیے اپنے حلقے میں گئے تو کیا بطور وکیل بھی آپ اپنے حلقے میں آتے جاتے رہتے تھے، یا فرسٹ ٹائم آپ نے اپنے حلقے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا؟ دیکھیں میں یہاں 37 سال سے رہ رہا ہوں. نیچرلی میرے یہاں کلائنٹس بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، شہر کے جاننے والے بھی ہیں. بطور صدر چونکہ میں ریپرزینٹ کرتا تھا اپنے موقف کو، میڈیا والے سارے جانتے تھے. پھر جب میں پارٹی جوائن کی تو کانسٹیٹوئنسی میں جانے سے پہلے میں روز میڈیا میں بیٹھا ہوتا تھا، تو اس لیے میرا تعارف تو آلریڈی تھا. جیسے مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کمپین آلریڈی ہوئی ہے. تو اس لیے لیکن جب میں گیا تو نیچرلی میرا لیے پہلا الیکشن تھا. خان صاحب کے گھر کی یہ سیٹ تھی، خان صاحب خود اس میں جیتے تھے 2018 میں. لیکن الحمدللہ بہت پیار ملا، لوگوں نے بہت محبت دی، لوگوں نے بڑا ہی عمران خان صاحب کے نام پہ بڑی محبتیں دیں. اور یہ پہلی دفعہ 1,05,000 ووٹ کسی بھی کینڈیڈیٹ نے لیے ہیں اسلام آباد کی تاریخ میں، پہلے کبھی کسی نے نہیں لیے. یہ ووٹ تو خان صاحب کا ہی تھا، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ اتنے ووٹ لینا. آج عید کا پہلا دن ہے، کیسے گزرتا ہے عید کا پہلا دن؟ فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں، کوئی آؤٹنگ کا بھی پلان ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یا زیادہ تر گھر میں ہی پسند کرتے ہیں؟ نہیں جی، ظاہر مصروفیت ہوتی ہے، لوگ ملنے آتے ہیں، محلے والے، دوست، بھائی، فیملی ممبرس. اور اگلے دن سے پھر میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ آنا شروع کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو ظاہر ہماری تو جو عید یہاں اسلام آباد میں گزرتی ہے تو وہ بہت مصروفیت والی عید ہوتی ہے، ہماری ایکٹک ہوتی ہے. نیچرلی وہ تعلقات، پولیٹیکل اور اس کے علاوہ ملنا جلنا، پھر فیملی، وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عید کا پہلا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے کیپٹل ٹی وی کو اسپیشل وقت دیا، بہت شکریہ. بہت شکریہ.